अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खान। दोस्तों 2009 का पीजीटी का पेपर जो हमने सॉल्व कराया था उसका बाकी का हिस्सा है और ये सवालात आपके लिए बड़े अहम हैं और हर पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुर्शीद खान का उर्दू अदब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों हम टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए के तलबा के लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो साहब पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही है, व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, रूमानी नस्र निगारी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? तो जवाब दीजिएगा नियाज़ फ़तेहपुरी को। किसको? नियाज़ फ़तेहपुरी को। नियाज़ फ़तेहपुरी 1884 में बाराबंकी में पैदा हुए और 24 मई 1966 को कराची में इंतकाल हुआ। 28वां सवाल है, जदीदियत पर सबसे ज़्यादा किस फ़लसफ़े का असर है? तो जवाब दीजिएगा आप ये सी वाला वजूदियत का। 29वां सवाल, कहा मैंने कितना है गुल का सबात और कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। सबात यानी मजबूती, पायदारी और तबस्सुम मुस्कुराहट, और कली आप जानते ही हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये शेर किसका है? गालिब, मोमिन, ज़ौक़, मीर। तो जवाब है आपका मीर तक़ी मीर का ये शेर है। और मीर तक़ी मीर किसके शागिर्द थे? तो जवाब दीजिएगा सिराजुद्दीन ख़ां आरज़ू लखनवी। खाली आरज़ू लखनवी भी आया तब भी, और ये रिश्ते में मीर तक़ी मीर के मामूद थे। 30वां सवाल है, हयात जावेद में किस शख्सियत की सवानें लिखी गई है? तो जवाब दीजिएगा इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। और इसका मुसन्निफ़ कौन है? तो हाली हैं। उर्दू का पहला सवाने निगार कौन है? तो वो भी जवाब हाली है। उर्दू की पहली सवाने हयात का मुसन्निफ़ कौन है? वो भी हाली हैं। उर्दू की पहली सवाने हयात कौन सी है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, इस पर आपने लिखी है। उर्दू की पहली सवाने हयात कौन सी है? तो जवाब दीजिएगा हयात सादी। हयात सादी किसकी सवाने उम्री है? तो जवाब दीजिएगा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। और ये सवाने कब शाये हुई? 1881 में। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? तो जवाब दीजिएगा आप सर सैयद अहमद ख़ान की, जो 1892 में लिखी थी। यादगार गालिब किसकी सवाने हयात है? तो वो गालिब की है, और ये भी हाल ही नहीं लिखी थी, 1893 में। 31वां सवाल है, नज़्म आवारा किस शायर ने लिखी है? तो जवाब दीजिएगा मजाज लखनवी ने लिखी है। मजाज लखनवी ने ये नज़्म लिखी है। और सवाल ये भी आता है, तराना अलीगढ़ का शायर कौन है? तो वो भी जवाब मजाज लखनवी हैं। मजाज लखनवी किस सन में पैदा हुए? 1911 में बाराबंकी में पैदा हुए और 1955 को कराची में इंतकाल हुआ। किसी से मोहब्बत है, एक गमगीन याद, इनकी मशहूर नज़में हैं। तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है? तो आपको जवाब होगा सी, इश्तराकियत का। तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन है? जवाब दीजिएगा सज्जाद ज़हीर। नावल लंदन की एक रात का मुसन्निफ़ कौन है? सज्जाद ज़हीर। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई, इसकी सदारत किसने की थी? तो जवाब दीजिएगा प्रेमचंद ने। हमें अपने हुस्न का म्यार बदलना होगा, ये बात प्रेमचंद ने किस सदारत में कही थी? तो जवाब दीजिएगा तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में कही थी ये बात कि हमें अपने हुस्न का म्यार बदलना होगा। ये सवाल बहुत आता है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? 15 मार्च 1936 को हुई। दर्ज झेल शोरा में जदीदियत की बेहतर नुमाइंदगी कौन करता है? तो ये आपका जवाब है शहरियार।
مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے مصور غم۔ ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ تو جواب دیجیے گا پروفیسر مسعود حسین خان۔ مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا اے والی سیتا ہرن۔ سیتا ہرن جو ہے قرۃ العین حیدر کا یہ چھوٹا ناول ہے جس کو ناولٹ کہتے ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ زمانے کی بدلتی ہوئی تہذیب و کلچر۔ ٹھیک ہے، سیتا ہرن کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا عورت کا استحصال۔ اور چھوٹے ناول قرۃ العین حیدر نے اور بھی لکھے ہیں، ان کا اور ایک مشہور ناول ہے چائے کے باغ اور ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ اور ایک اور ہے دل ربا۔ یہ ان کے ناولٹ ہیں، یعنی چھوٹے ناول ہیں۔ بڑے ناول ان کے بہت زیادہ ہیں۔ بڑے ناولوں میں میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم، یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ 1974، 1857، 1893 اور 1902۔ تو صحیح جواب دیجیے گا آپ، صحیح معنوں میں 1893 میں باقاعدہ آغاز ہوا۔ ویسے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں حالی اور محمد حسین آزاد نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈال دی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے بہت سی نظمیں پڑھی تھیں۔ محمد حسین آزاد نے بھی، الطاف حسین حالی نے بھی نظمیں پڑھی، اور آپ کے بہت سے شعراء تھے جنہوں نے نظمیں پڑھی تھیں۔ وہیں سے ہی جدید اردو شاعری کی بنیاد پڑی۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انجمن کا پہلا مشاعرہ کس موضوع پر منعقد ہوا؟ تو وہ برسات کے موضوع پر ہوا تھا، اور 19 اپریل 1874 میں انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ برسات کے موضوع پر منعقد ہوا تھا۔ انجمن کا دوسرا مشاعرہ کب منعقد ہوا؟ تو انجمن کا دوسرا مشاعرہ بھی 1874 میں ہوا، اور موضوع تھا زمستان۔ اس طرح کئی مشاعرے ہوئے، اور اگر میں سب کو بتاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا مشببہ کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے مشتاق احمد یوسفی۔ کس کی؟ مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی انشائیہ نگار ہیں، اور چراغ تلے کا کس صنف سے تعلق ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ سے۔ چارپائی اور کلچر کا مصنف کون ہے؟ تو مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا گنج ہائے گرام آیا، رشید احمد صدیقی کی ہے۔ چارپائی اور شیخ نیازی کا مصنف کون ہے؟ تو رشید احمد صدیقی ہیں۔ چارپائی آپ کے نیٹ کے امتحان میں بھی ہے، اور یہ بہت سے سلیبس میں موجود ہے۔ رشید احمد صدیقی کا انتقال بھی علی گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ انارکلی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ انارکلی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا انارکلی امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے، اور ایک تاریخی ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا۔ امتیاز علی تاج نے 1922 میں اس ڈرامے کو لکھنا شروع کیا تھا، اور 1923 میں مکمل کیا، اور 10 سال بعد 1932 میں شائع کیا گیا تھا۔ انارکلی میں کتنے باب ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 3 باب ہیں، یعنی اگر ایکٹ پوچھیں تب بھی کہیے گا 3 ہیں، اور
کتنے مناظر ہیں انارکلی میں؟ تو جواب دیجیے گا 13 مناظر ہیں۔ 13 مناظر پر مشتمل ہے انارکلی ڈرامہ، اور 3 باب یعنی 3 ایکٹ میں کون کون سے ہیں؟ پہلا باب ہے عشق، دوسرا باب ہے رقص جس کو ہم ناچ گانا کہتے ہیں، ڈانس کہتے ہیں، رقص اردو میں کہا جاتا ہے، اور تیسرا باب موت ہے، یعنی کہ بالکل خاتمہ ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے باب میں انارکلی ڈرامے میں شہنشاہ کا رول کس نے ادا کیا؟ تو جواب دیجیے گا اکبر نے کیا۔ شہنشاہ اکبر نے کنیز کو کون سا خطاب دیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا انارکلی کا خطاب دیا تھا۔ انارکلی کا اصل نام کیا تھا؟ تو نادرا تھا، نادرا بیگم۔ اب اس میں بہت سے کردار ہیں، سلیم ان کا بیٹا ہے اور ثریا انارکلی کی بہن ہے۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ انارکلی ڈرامے میں انارکلی کی بہن کون ہے؟ تو ثریا ہے، اور ستارہ کون ہے؟ تو وہ کنیز ہے۔ انارکلی اکبر کی کون تھی؟ تو اکبر کی منظور نظر کنیز تھی۔ اکبر کون تھا انارکلی میں؟ وہ شہنشاہ ہندوستان تھا۔ گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ تو جواب دیجیے گا پرنسپل۔ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں آپ بہت پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر میر کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو جواب دیجیے گا خود نوشت۔ اور ذکر میر کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا میر تقی میر۔ میر تقی میر نے خود نوشت ذکر میر کس سن میں تصنیف کی؟ تو 1752 میں کی۔ دوستو، خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ اگر خود نوشت سوال نہ پوچھا جائے اور آپ بیتی کر کے پوچھا جائے تو تب بھی آپ یہی جواب دیجیے گا میر تقی میر کی ہے ذکر میر۔ اس طرح اور بھی بہت سی آپ بیتی یا خود نوشت لکھی ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی ہے یادوں کی بارات، اور جگن ناتھ آزاد کی ہے میرے گزشتہ روز و شب۔ خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے؟ تو آپ بیتی ہے، یہ 1919 میں لکھی گئی۔ ابوالکلام آزاد کی خود نوشت کون سی ہے؟ وہ تذکرہ ہے، جو 1919 میں ہی شائع ہوئی تھی۔ شعاع امید کس شاعر کی نظم ہے؟ تو جواب دیجیے گا علامہ اقبال کی ہے۔ میاں خوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے؟ تو آپ جواب دیجیے گا فسانہ آزاد کا۔ کس کا ہے؟ فسانہ آزاد کا۔ فسانہ آزاد کا مصنف کون ہے؟ تو رتن ناتھ سرشار ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کا یہ ضخیم ناول ہے۔ اس ناول میں 4000 صفحات ہیں۔ کتنے صفحات ہیں؟ 4000، اور 1880 میں یہ شائع ہوا۔ سرشار اودھ پنچ اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے، اور ان کا یہ شاہکار ناول فسانہ آزاد اسی اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں شائع ہوا؟ تو اودھ پنچ میں شائع ہوا تھا قسط وار۔ فسانہ آزاد کے مرکزی کردار کون سے ہیں؟ تو آزاد اور حسن آرا فسانہ آزاد کے مرکزی کردار ہیں۔ لیکن آزاد اور خوجی صرف فسانہ آزاد کے ہی نہیں بلکہ پورے اردو ادب کے لافانی مزاحیہ کردار بن گئے ہیں۔ فسانہ آزاد میں کل چھوٹے بڑے 3000 سے زیادہ کردار ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پی جی ٹی کا 2009 کا جو باقی سوالات تھے ان کو ہم نے حل کر کے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔